मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैंने बयान लेके शुरू किया था ना कि दीनदारी का हमारे यहाँ मयार ही गलत बनाया हुआ है लोगों ने। जो इस्लाम ने जिसको दीनदारी कहा है, लोग उसको दीनदारी नहीं समझ रहे हैं। जिसको इस्लाम ने दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उन चीजों को लोग क्या समझ रहे हैं? दीनदारी। और उस पे परख रहे होते हैं, उलमा को भी, अवाम को भी, लीडरों को भी, हर एक को उस पे परख रहे होते हैं। यहां मैं एक इश्काल का जवाब देता हूं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेवनज़दा कपड़े क्यों पहनते थे? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चटाई क्यों थी जिस पे जब आप आराम फरमाते तो आपके जसद अतहर पे निशान पड़ जाते? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे की सवारी क्यों फरमाते थे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 40 दिन चूल्हा क्यों नहीं जलता था? सिर्फ जौ और खजूर पे गुजारा क्यों था? भाई, एक तरफ हम कह रहे हैं अपने ऊपर खर्च ना करना ये अच्छी सिफत नहीं है, बल्कि ये बे इंतहा बुरी सिफत है। तो सवाल पैदा होता है, फिर नबी ने अपने ऊपर खर्च क्यों नहीं किया? अच्छी खुराक क्यों नहीं खाई? देखो, अच्छी से दो तरह की, एक तो होती है लज्जत वाली खुराक, एक है सेहत के लिए मुफीद। तो ये बात तो साबित है कुरान और सुन्नत से, हमारे नबी ने जो खुराकें खाई हैं सेहत के लिए, उससे अच्छी कोई खुराक हो नहीं सकती। इस पे तो मुस्तकिल एक बयान हुआ है मेरा, और कभी मौका मिला दोबारा इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करूंगा कि इस्लाम में सेहत के क्या बेसिक उसूल हैं, और वही आज मेडिकल साइंस ने साबित किए हैं सारे। कुछ चीजें पहले मेडिकल साइंस मान नहीं रही थी, अब मानना शुरू कर दिया उसको। खैर, तो सवाल पैदा होता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ना, बुखारी की हदीस है, एक दफा नमाज पढ़ा रहे हैं विदाउट कमीज, सिर्फ नीचे का इजार है। तो किसी ने पूछा कि क्या इस तरह नमाज हो जाती है कम कुर्ते के बगैर? उन्होंने फरमाया, मैं जानकर इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप जैसे अहमक लोग मुझे ऐसे नमाज पढ़ते हुए देखें और पूछे कि ऐसे नमाज हो जाती है। लियरा का मिस्लुकल अहमक। फरमाया, क्या नबी के दौर में हर एक को कुर्ता मुयस्सर था? क्या नबी के दौर में कुर्ता कहां होता था? इतनी गुर्बत थी कि एक इजार में ही लोग नमाज पढ़ते थे। तो क्या तुम्हें इतना नहीं पता नबी के दौर में कहां से दो दो कपड़े लोगों के पास आते थे? आज आपके लिए ठीक नहीं है कि आप बगैर कमीज के नमाज पढ़ें। खूब समझ लें, सिर्फ हदीस देख के मसला निकाल लेना ये अवाम का काम नहीं है, ये मुजतहिदीन का काम है। उनकी नजरों में सारी हदीसें होती हैं, हर पहलू से वो गौर करते हैं। ये तो आजकल एक बिदअत चल पड़ी है कि जो भी उठता है बस हदीसों के 2-4 रेफरेंस उसको याद होते हैं और वो मसले बयान करना शुरू कर देता है। लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है, क्योंकि बुखारी में आता है खड़े होकर पेशाब किया। ये वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ है। हजरत आयशा के कितने सख्त अल्फाज हैं कि जो ये कहे कि नबी ने खड़े होकर पेशाब किया, कभी तस्दीक ना करो। वजह उसकी है कि नबी का ये आम मामूल नहीं था। फिर भी हम कहते हैं कि एक दफा किया है नबी ने और सही सनद से साबित है, तो वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हो गया, उसमें कोई उज़र हो सकता है। ये भी हो सकता है बताने के लिए कि भाई ये एक पहलू भी सीरत का एक दफा सामने आए, क्योंकि हर जगह आपको बैठने के लिए जगह मुयस्सर नहीं होती। लेकिन इसको सुन्नत करार देना इस एक हदीस की रोशनी से थोड़ी होगा। सुन्नत तो जो आम मामूल होता है वो सुन्नत होता है, कुछ मुस्तस्नयात होते हैं। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास पेवनज़दा, आपकी खुराक नागे फाके, सादा सवारी, घर में कोई डिनर सेट नहीं, एक प्याला है, उसी में पानी भी पिया जाएगा, उसी में दूध भी पिया जाएगा, उसी में खाना भी खाया जाएगा। हमारे यहाँ कितने कितने डिनर सेट होते हैं। चावल का चम्मच अलग है, कोरमे का अलग है, और उसका डोंगा अलग, उसका डोंगा अलग, उसका डोंगा अलग, उसका डिनर सेट ही का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो हमारे नबी ने ऐसी सादा जिंदगी क्यों थी
اب دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہ ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا وہ کنجوسی سے بھی اوپر کی لیول پر ہے. شہی ہے وہ، شین ہا ہا. لیکن یہ اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہو نا، ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ اب ایک آدمی بیچارہ پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل میں گھوم رہا ہے، آپ نے پوچھا تو ایک نمبر کا کنجوس ہے. مفتی صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے. تو کیسی بائک میں گھوم رہا ہے؟ وہ کہے پہ بھائی خرچ کہاں کروں، میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں، یہ بھی ادھار لی ہوئی ہے کسی سے میں نے. تو اب آپ بتاؤ ایسے شخص پہ کنجوسی کا طعنہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا، ہے ہی نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، غریب تھے، آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے خرچ بھی نہیں کیا، کھانے کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو بھائی 40 دن چولہا نہیں جلے گا. آپ کے کپڑے پیون زدہ اس لیے ہیں کہ کپڑے سینے کے یا کپڑا نیا لینے کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے مجبوراً وہی کپڑے پہنے، پرانے کپڑے. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک اور اشکال ہوتا ہے پھر، بھائی یہ بات تو اس لیے درست نہیں ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے نبی آپ مسکین تھے، غریب تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مزاربت کے لیے، وہ پیسہ انویسٹ کے لیے آپ کو کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت مشہور تھی. آپ نے ان سے نکاح کیا کہ میرا پیسہ آپ انویسٹ کریں گے، کاروبار کریں گے، اور پروفٹ آپس میں ہم دونوں کیا کریں گے؟ شیئر کریں گے. اس نکاح کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کی غربت کو دور کر دیا. تو پھر اشکال لوٹ کے آ جاتا ہے، بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی نہیں تھے تو پھر جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ 40 دن کھجور پہ گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ کھجور پانی پہ گزارا چلتا تھا 40 دن. اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو، شدید بھوک لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا، یا تو کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا، یا دودھ پی لیا. دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا، کھانے کے ساتھ نہیں ملتا. دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا، اس لیے پہنچا رہا ہے کہ 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ 1 گلاس دودھ لازمی پیا کریں. تو آپ نے کیا، اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں. اور ڈبہ جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی انسان بھی کیا ہو جاتا ہے، ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. دودھ یہ کھلا پیا کرو، بار بار کہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو، اس لیے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھ کے نہیں ایک دم سے آدمی پھینک دیتا. ڈبے سے 1000 گنا بہتر ہے یہ. جیسے یہ جو جوسز آ رہے ہیں نا، ڈبے کے جوسز، چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو، کتنی ہی اچھی کمپنی ہو، بالکل بھی 2 نمبری نہ کرتی ہو، پھر بھی اس سے بہتر ہے پھلوں کا رس خود گھر میں نکال کے وہ 1 چمچ پی لو گے، وہ اس پورے ڈبے سے، اس ڈبے کے 20. اور یہ لطیفے مت سنایا کرو کہ یہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے وٹامن سی اتنا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اندر وٹامن سی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنگترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں، کہتے ہیں اس میں اتنا وٹامن سی ہے، تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. وٹامن سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ تو ہیٹ سے اڑ جاتا ہے، اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ان جوسز میں، وہ کیمیکل وٹامن سی کی ایسی کی تیسی ہوگا. وٹامن سی ونس اپون اے ٹائم، اب نہیں ہے اس میں. تو خیر یہ ٹاپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں. تو یہ ڈبے وبے بس ہوتے ہیں. اچھا خیر، تو دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ، اچھی بلی بات چل رہی تھی. ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں، بس دودھ ہی کھانے کے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے
جو پینے سے بھی کافی اور کھانے سے بھی کافی ہے، یعنی پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو آپ نے دودھ کی تعریف کی، فرمایا دودھ پی لو، پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم. کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے. تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے، ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو پھوڑیں گے طبیعت سے کہ یار مزہ نہیں ہے یار، پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد ایک گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے. اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی، ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلے گئے. خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا، اتنا مسکینی والی زندگی کیوں گزاری؟ اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی. یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو. لو، ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے ساری صدقہ، شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ. پیسہ رکھا نہیں آپ نے. کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر اللہ نے سید الانبیاء کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو صدقہ، شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ. اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے پیسہ، وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرچ کر کے شام کو فاقے پہ گزارا کرے. تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی؟ شارٹ چل رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے. مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج، نہ نبی جیسی صحت ہے لوگوں کی، اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا. آپ یہ توکل کر لو گے آپ کے بیوی بچے کہاں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت دی مگر آپ نے رکھی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اس میں عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا. لیکن اگر کسی نے پیسہ رکھا ہو پھر اگر وہ استعمال نہ کر رہا ہو تو یہ کنجوسی کا اعلیٰ درجہ ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. آج لوگ پیسہ رکھتے ہیں، پیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ فراری رکھنے کے ہیں اور گھوم رہے ہیں پھٹ پٹی پر، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہے تو جواب دیتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی؟ سادہ تھی. تو بھائی ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے، آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، آپ کے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں، پھر جو کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت ایک دعوت میں گئے، ایک پیر صاحب نے نا، مرید نے دعوت کی، مرغے رکھ دیے، نہاریاں، اور وہ ایک پیر صاحب جو تھے اس کے جاہل پیر تھے، وہ پیر صاحب نے کہا یہ کیا رکھا اتنا کھانا، ہمارے نبی تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، یہ کیا مرغے پکا کے اور بریانی اور نہاری، یہ کیا ہے یہ؟ تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے. آپ ان کے لیے بھائی کوئی مسور کی دال لے آ بنا کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، جو تھا تو شام سے پہلے صدقہ. پیر صاحب آپ کا جو مرید ہے اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا اکاؤنٹ کون سا خالی ہے؟ آپ کی جیبوں میں ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے، ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے. یا تو سارا صدقہ کر دو، مرید سے بھی بولے سب صدقہ کر دے اور غریب ہو کے بیٹھ جائے. پھر بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر جو کی روٹی کھلائے گا، تو کھاؤ بھی جو کی روٹی.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ دین کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی اچھی ہے, آپ کے کپڑے اچھے ہیں, آپ کے جوتے اچھے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر اگر آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ بے دین ہیں, کیونکہ آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آ رہی, اور آج آ رہی ہوتی ہے. آپ کو لگا ہوگا کہ ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, بڑی لگژری لائف ہے. ابے بھائی اس کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ اس سے بھی اوپر کا ہے, وہ بچایا ہوا بہت زیادہ ہوتا ہے اور دکھا بہت کم رہا ہوتا ہے. اور علماء صالحہ کے پاس ہم نے دیکھا ہے, اہل اللہ کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں, وہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اپنی ذات پہ بھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. نبی کا ارشاد ہے کہ تیرا پیسہ صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, باقی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سی چیزیں پنجابی زبان نے حل کی ہماری, کھلا کھاؤ تے انجوائے کرو, ہاں اسراف نہ کرو, اپنی اوقات سے زیادہ خرچ نہ کرو. یہ قرآن نے منع کیا, جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو. ایسا نہ ہو کہ ایک روڈ اڑا دیا اور کل بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے, ضرورت جو ضروری خرچے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی, اور یہ بیلنس ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.